बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत 225वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का हुआ है इनकाद। इंतहाई खुफिया रखी जाती है ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, ताहम कुछ ना कुछ हिस्सा आप लोगों की मदद से हम निकाल लेते हैं, आपसे उस टॉपिक पर बात करेंगे। इसके साथ 25 मई पीटीआई को जब आपको याद होगा कि ववा पैसी कुट, उस कुट का इंजाम क्या हुआ और आज 25 मई के हवाले से जो एक इंक्वायरी चल रही थी ट्रिब्यूनल की, उसमें सबको कर दिया गया है माफ़। एक एसएचओ थे, एक डीएसपी को सजावार, बाकी सारे वड्डे अफसर फारग। जी हाँ, कैसे हुए हैं फारग, क्या है इंक्वायरी रिपोर्ट में। और ये 35 सफ़ात की जो कॉपी है वो हमने निकाली है आप लोगों के लिए, और हम अपनी स्क्रीन पर अभी कुछ देर बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि इसमें क्या है, रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम आपको आज बड़ी खबर भी एक देंगे इंशाल्लाह, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के बारे में हिकमत अमली जो अब तय की है वो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट 25 मई। जी हाँ, 25 मई को जब पीटीआई के कारकुन सड़कों पर थे, आपको याद होगा टीवी पर दमादम मस्त हो रहा था, हमाद अज़हर के यहाँ से खून निकल रहा था, एमपीए हमारी बहन जो है वो उनके प्रॉब्लम आ रही थी, यास्मीन राशिद की बात कर रहा हूँ। इसी तरह और लंबी एक फहरिस्त है जिनकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, और ये अखबारात में भी छपा, टीवी पे भी चला। बहरहाल उसके बाद पीटीआई ने क्लेम किया कि हमारे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हुई है, और पीटीआई के कहने के ऊपर ये इंक्वायरी पुट अप हुई थी। अब देखें ना, जो फैसले किए जाते हैं ना, वो खान अकेला नहीं करता। इमरान खान को आकर, ये हमेशा टीम खेलती है। जब एक टीम में कुछ खिलाड़ी जो है वो थोड़े मेरी तरह ज़रा अनपढ़ हों तो फिर प्रॉब्लम अक्सर आ जाती हैं। कई लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफादार निकल आते हैं। इमरान खान साहब को कहा गया कि जनाब आप फौरी तौर पर हज़रत इंक्वायरी बनाएं, और जो इंक्वायरी ट्रिब्यूनल है वो साबिक जज जो है जस्टिस साहब रिटायर्ड शब्बर रिजवी साहब, उन पर मुश्तमल इंक्वायरी रिपोर्ट बना दी जाए। अच्छा, वो चलती रही, काम होता रहा, असलम इकबाल पेश होते रहे, यास्मीन राशिद पेश होती रही, हमाद अज़हर समेत दीगर एक लंबी फहरिस्त है, ये सब लोग जाते रहे। लेकिन अब हुआ क्या है, अब जस्टिस शब्बर रिजवी साहब ने 35 सफ़ों पर मुश्तमल जो है वो एक फ़ैसला कर दिया है, और उस वाक़े की 25 मई के तमाम जो वाक़यात हैं उनमें उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें ये तो वाज़ह तौर पर लिख दिया है कि 25 मई को तशद्दुद के ज़िम्मेदारान कोई नहीं। जी हाँ, हमजा शहबाज के दौर में तैनात तमाम आला अफसरान को बाइज़्ज़त तौर पर कर दिया है बरी, हो गल गई मुक। पीटीआई ने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, आईजी, सीसीपीओ लाहौर और दीगर तमाम अफसरों को जिम्मेदार ठहराया था कि इन तमाम अफराद ने मिली भगत करके हमजा शहबाज के साथ मिलकर सानू पुआई कुट। लेकिन जो इंक्वायरी ट्रिब्यूनल है उसने कहा कि पीटीआई की जो आला क़यादत है उसके जो अफसरान के मुतल्लिक़ जो उन्होंने सबूत पेश किए हैं, तो वह सबूत जो है वो नाकाफ़ी है। ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस यानी पेश, देखें जो इंसाफ की बात है, इंसाफ की बात यह है कि एक साबिक जज है लाहौर हाई कोर्ट का, जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रिजवी, अब ये जज साहब बैठ गए, गो कि उसके इल्म में है कि टीवी पे चल रहा है, अखबारात पे चल रहा है, सब लोग पता है कि ये ववा कुट पई है, बट कानून के मुताबिक आपको वो कुट जो है वो प्रूफ करना है। ये काम पीटीआई के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो 90 शहरा में मेरे दोस्त असलम इकबाल साहब बैठा करते थे, उन्होंने कहा था चौधरी परवेज़ इलाही साहब आप 8 किलो क्लब रोड में बैठेंगे और वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब की सीएस से आप बैठेंगे, जबकि 90 शहरा जो आपका दफ्तर है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, मेरा नाम मियां असलम इकबाल है, लिहाजा पीटीआई को मैं हेड कर रहा हूँ। तो अब इस कोर्ट में भी, ट्रिब्यूनल में भी पेश हुए तो हैं, लेकिन पेश होकर साबित उन्होंने करना,
میں نے تو نہیں کرنا, یا عمران خان نے خود تو نہیں پیش ہونا جا کر, یہ انہی لوگوں کا کام ہے. لیکن یہ بالکل 0/0 کوئی چیز وہاں پروف پیش کرنے میں ناکام ہوئے, جس پر قابل احترام جو ہے جسٹس صاحب, انہوں نے کہہ دیا کہ پھر یہ تو موقع پہ موجود 2 افسران کی ہی ملی بھگت لگتی ہے. موقع پہ کون کون تھا؟ موقع پہ تھا ایک بیچارہ میرا جیسا ماڑا ڈی ایس پی جس کا نام ہے ناصر مشتاق, دوسرا SHO فرقان محمود. یہ تشدد واقعات کے ذمہ دار ہیں, انکوائری ٹریبونل رپورٹ میں یہ ہو گیا ہے کلیئر. اب آپ خود سوچیں, ایک SHO, ایک DSP, میرے وغیرہ ماڑا آدمی تھانے چلا جائے والے DSP نے ویسے تھوڑا بہت ڈرا ڈرو لینا ہے. ایک DSP نے PTI کے ان بڑے افسروں کو جناب ول کٹیا, بٹ اس کے بعد موقع پہ احکامات انہوں نے جاری کرنے تھے, یہ ہے ملزم. لیکن ٹریبونل کا فیصلہ, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, میرا اندر ہونے کا کوئی موڈ نہیں ہے, نہ ہی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی, لہذا سیدھی بات ہے کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے اور PTI کو ہوئی ہے ایک شکست, اور اس شکست کا ذمہ دار میں کہوں گا کہ یہ PTI کی جو موجودہ سلاٹ ہے انہوں نے عمران خان کو کیا ہے چیٹ, اور PTI کی نچلی قیادت کی وجہ سے یہ وہاں پروف نہیں کر سکے, لہٰذا تمام افسران ہو گئے ہیں بری. آگے چلتے ہیں ناظرین. آرمی چیف سید بادشاہ اعظم منیر صاحب نے کی زیر صدارت جو 225ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اس کانفرنس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا ہے اور شرکاء کو درپیش خطرناک دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بریفنگ دی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال دہشت گردوں کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کو توڑنے پر بھی مکمل بریفنگ دی گئی ہے کہ کس طرح رکھ کر ان کی کیا پلاننگ کی جائے اور کیا ہو سکتا ہے. لائن آف کنٹرول پر بات کی گئی ہے, دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن پر بھی بریفنگ دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بات ہے وہ وہاں پر ان شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی ہے, افسوس کیا گیا ہے میرے پشاور کے شہیدوں پر. جی ہاں, 97 کے قریب صرف پولیس اہلکار ہیں جو اس وقت مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے. ظہر کا ٹائم تھا, امام صاحب کھڑے تھے اور کمبخت ایک شخص نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیا, اور پشاور دہشت گردی میں 3 شہید پبلک کے ہوئے ہیں, اور 97 جو ہے وہ پولیس اہلکار جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے ہماری وجہ سے. یہ وہ افراد ہیں, یہ وہ شہید ہیں جن کی فیملیز کو دیکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ہم لوگ ان کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ ہماری وجہ سے انہوں نے اپنا آپ اس قوم پر قربان کیا ہے. وہ شہید ہے اور شہید کا رتبہ بہت اونچا ہے. ناظرین, پشاور پولیس لائن بم دھماکے میں جو سیکیورٹی کلیپس جو ہیں وہ سامنے تو ضرور آئے تھے, لیکن ہمیں بہت خوشی ہے کہ میاں والی میں آج ایک اور اٹیک انہی ظالموں نے پھر کیا ہے. پہلے خیبر پختونخوا اور آج پنجاب میں یہ انہوں نے ضرب لگانے کی کوشش کی ہے, لیکن ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنے ان پولیس اہلکاروں پر جنہوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. آج سیکیورٹی کلیپس الحمدللہ نہیں ہوا ہے, اور آج جو میاں والی مکڑوال پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے اس کو پنجاب پولیس نے بری طرح جو ہے وہ ختم کیا ہے اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے. ان کو فائر لگے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق 25 کے قریب یہ دہشت گرد تھے جو کہ ایک بڑے موب کی صورت میں ایک تھانے کو تباہ کرنے آئے تھے, اور یہ جو میاں والی کا علاقہ ہے اس پر آ کے جب وہ انہوں نے تھانے کے اوپر پہنچے ہیں تو ادھر سے SHO جو تھا وہ موقع پہ موجود تھا. اس نے اپنے ملازمین کے ہمراہ اس سے قبل کہ یہ دہشت گرد کوئی کارروائی کرتے دیکھتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے فائرنگ کا آغاز کر دیا, جس پر الحمدللہ یہ تمام 25 سے زائد جو افراد تھے یہ بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ان کی طرف سے یعنی کہ محمد خراسانی کی طرف سے جو ترجمان ہیں تحریک طالبان پاکستان, ان کی پریس ریلیز بھی منظر عام پر آ گئی ہے, اور انہوں نے یہ پنجاب پولیس پر میاں والی میں ہونے والا جو
اٹیک ہے اس کو اون کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجاہدین نے میاں والی کے تھانہ مکڑوال پر ایک تعارفی حملہ کیا، اور ان کی پریس ریلیز کے مطابق حملے میں سنائپرز، راکٹ، پیکا اور جی ایل سمیت ہلکے و بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جس میں انہوں نے خدا نخواستہ ہمارے افراد کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے شیر جوان پولیس اہلکاروں نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور وہ تمام زخمی ساتھیوں کو اٹھا کر لے گئے، جس پر پولیس نے تعاقب کیا ہے، لیکن وہ ابھی تک جو ہماری انفارمیشن ہے ان کا کوئی ساتھی جو ہے وہ گرفتار ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں ہو جائے، لیکن تاحال جو ہے وہ بھاگنے پر اپنے زخمیوں کو ساتھیوں کو لے کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب اس سلسلے میں ایک اعلیٰ پولیس افسر سے بات ہماری ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں سی ٹی ڈی اور ایلیٹ فورس اور اسپیشل برانچ سمیت تمام جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو اس بات پر مامور کر دیا گیا، اور فوری طور پر میاں والی پولیس کو بھرپور معاونت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور روانہ ہو چکے ہیں، جو کہ میاں والی پولیس کے ہمراہ ان دہشت گردوں کو پیچھے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی شاید چند ہی گھنٹوں بعد یہ خوشخبری بھی آئے کہ ہم نے ان کو دبوچ لیا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس کے اندر اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جیسے پہلے دہشت گردی ملک میں آ گئی تھی، اور اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی کام ہوا تھا، اور وہ تھا ضرب عضب کا نام دیا گیا تھا۔ اس نام کو لے کر اور اس کے ساتھ رد الفساد کا بھی آپ کو یاد ہوگا، یہ دو نام جب سامنے آئے تھے تو یہ دشمنوں کے اوپر ایک چوٹ بن کر گرے تھے۔ لیکن ناظرین، آج بھی آپ رد الفساد یا ضرب عضب کوئی بھی نام رکھ لیں، جب تک ہم تمام مل کر ایک قوم بن کر اپنے اختلافات کو کم کر کے ایک اکٹھے ہو کر نہیں آگے چلیں گے تو تب تک یہ تمام ہماری پاک فوج جو ہے یہ کامیاب ہونا، اللہ کرے کامیاب ہو، لیکن کامیاب ہونا اس کے لیے مشکل ہے۔ جب تک، اور نورجہاں یاد ہے نا، اللہ جان نصیب کرے، 1965 کی جنگ تھی تو نورجہاں کے گانے کیسے لوگوں کو، عوام کو ان کا مورال اپ کرتے تھے۔ فوجی اے وطن کے شہیدوں، یہ سارے ایک لمبی بات ہے، میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری مورال اپ کرنے کی کہانی قوم ہے۔ جب ایک وطن کے شہید جو ہے وہ شہادت دیتے ہیں تو پوری قوم کا سوگ ہے، اور جب میرے جوان فوجی محاذ پر لڑ رہے ہوتے ہیں تو پوری قوم گھر بیٹھے ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جذبہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جس سے ان کا مورال اپ ہوتا ہے۔ لیکن خبر دے رہا ہوں ناظرین آپ کو، یہاں پر میرے ایک انتہائی مسلم لیگ نون کے ایک اہم شخص سے بات ہوئی ہے، جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے، خاص طور پر شہباز شریف صاحب نے اپنے قریبی رفقا سے اس بات پر بات کی ہے کہ ہم ملک میں جاری دہشت گردی، معاشیت اور یہ آئی ایم ایف سے نجات کے لیے عمران خان اور اس کی نچلے درجے کی جو قیادت ہے اس سے بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں قوم کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں، آج ہماری چند روز قبل صدر مملکت عارف علوی صاحب سے لاہور گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی ہمیں یہ کہا تھا کہ میں نے آئی ول ڈو مائی بیسٹ، لیکن حکمران جماعت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 دفعہ بات کی ہے، میں نے عمران خان سے بھی بات کی ہے، اور عمران خان نے ان کو پازیٹیو جواب دیا تھا۔ وہی عمران خان جو کہ کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، لیکن ملک کی خاطر، دہشت گردی کی خاطر اور معاشیت کی خاطر میں بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بات انہوں نے عارف علوی کو کہی، عارف علوی نے ہمارے کو بتائی تھی، اور ہم نے آپ کو ویلاگ میں یہ بات بتا چکے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ ہمیں کہا تھا کہ حکومت کی طرف سے نو رسپانس، نچلے لیول پہ بھی میٹنگ شروع ہی نہیں ہوئی، آغاز ہی نہیں ہوا۔ لیکن اب جو دہشت گردی پشاور میں ہو گئی ہے، اس پشاور میں دہشت گردی کے بعد شاید کسی کو کچھ خیال آیا ہے کہ اس طرح اگر ہم سنگل چلتے رہیں گے تو یہ معاملہ چلانا ملک و قوم کے لیے ذرا مشکل ہے۔ لہٰذا اس موقع پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے گا، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے
اگر ان حالات میں جن حالات میں عمران خان کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہے، زمان پاک تو چکلو بنی گلا نہیں جانے دینا، فواد چودھری کو اور لتر پریڈ کرنی ہے، اور اس کے آج بھی ضمانت جو ہے وہ نہیں ہونی تھی۔ شیخ رشید کی طرف دیکھ لیں، شیخ رشید آج 4 بجے اس کو تھانے طلب کیا گیا ہے، جبکہ شیخ رشید نے یہ کہا کہ میں لال حویلی بیٹھا ہوں، جس سے مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لے، لیکن ان کو پیغام آ گیا ہے کہ آرام نالی پاجی آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو پھر موٹے ذرا زیادہ نہیں لیکن چک لے آن گے۔ پولیس کو اٹھانا آتا ہے اور وہ لے آئیں گے پھر شیخ رشید کا، اور شیخ رشید اگر آئے تھانے تو شہباز گل نے تو کاٹ لی تھی، بھائی شیخ رشید سے کاٹنی ذرا مشکل ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے 4 بجے تھانے خود جائیں گے یا کسی وکیل کے ذریعے بھجوائیں گے۔ لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ جو آخری بات ہے وہ بات صرف یہ ہے کہ اس وقت ایک غم کی لہر جو پشاور سے آئی تھی بلاسٹ کی، اور 100 ہمارے شہید وہاں ہوئے تھے، اس کے بعد ایک شاید میرے سیاستدانوں کو یہ کچھ عقل آ گئی ہے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں۔ جو ہی یہ ایک ٹیبل پر اپر سائڈ سے یا نچلے طبقے کی قیادت ان کی اگر ملتی ہے، جو ہی خبر ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نئے ویلاگ میں ضرور بتاؤں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔